अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 19 दिसंबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के एयरफोर्स के हेडक्वार्टर का दौरा किया है, जहां पर पाकिस्तान के शाहीनों के साथ चाइना के आए हुए फ़िज़ाइया के पायलट और इसी तरह से जंगी जहाज़ों की जो मशकें हैं शाहीन 9, उनका मुआयना किया गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा है कि दुश्मन के मुकाबले में पाकिस्तान की तमाम मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट हैं और तैयार हैं। पाकिस्तान की तैयारियां जारी हैं, रिहर्सल जारी है, पेट्रोलिंग हो रही है, जंगी मशकें जारी हैं, जो इस बात का सबूत है कि दुश्मन हमें ललकारने की कोशिश ना करे, दुश्मन हमारे खिलाफ नाकाम सर्जिकल स्ट्राइक के दावे करना, धमकियां देना बंद कर दे। आप जानते हैं नाज़रीन, चीन की जानिब से पाकिस्तान के अंदर जदीद तरीन लड़ाका फाइटर जहाज़ भेजे गए हैं, जिनके साथ चाइना के जदीद पायलट्स भी मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के फ़िज़ाइया के साथ मिलकर जंगी मशकें कर रहे हैं। और ये मशकें 1 महीने तक जारी रहेंगी, जो भारत की सरहदों के करीब जारी हैं, जिस पर भारत को शदीद तशवीश लाहिक है। भारत परेशान है कि दरअसल चाइना और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर भारत के खिलाफ हमले की और जंग की तैयारी कर रहे हैं। हमारी इतलात ये हैं, भारत का मीडिया भी इस हवाले से चीख रहा है कि पाकिस्तान के फौजी अड्डों पर चीन के जंगी जहाज़ क्यों मौजूद हैं और पाकिस्तान के फौजी एयरबेसेस पर चीन के जो जंगी पायलट हैं वो क्या कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो एक बड़ी जंग लड़ने वाली है या लड़ी जाएगी, जो फरवरी या जनवरी के अंदर मुतवक्के है, उसके लिए जंगी तैयारियां अभी से जारी हैं। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके, मिस इन्फॉर्मेशन करके, फेक न्यूज़ फैलाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की, इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर एक और टीवी इंटरव्यू में इस बात को रद्द कर दिया है कि पाकिस्तान से कोई भी शख्स या वज़ीर या हुकूमती या दीगर कोई भी शख्सियत इसराइल नहीं गया है और ना ही इसराइल से पाकिस्तान के ताल्लुकात कायम हो सकते हैं। ये महज झूठा प्रोपेगेंडा है जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान भारत की इस साजिश को भी नाकाम बनाएगा और दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान ने भारत को एक्सपोज किया है कि 15 साल तक पाकिस्तान के खिलाफ भारत झूठ बोलता रहा है। साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा है कि नवाज शरीफ और इसी तरह से दीगर अपोजिशन जमातें वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ियाँ कर रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ अफवाज पाकिस्तान ने क्रैकडाउन का फ़ैसला कर लिया है और अब आने वाले दिनों में जो भी पाकिस्तान के इदारों पर उंगलियाँ उठाएगा या पाकिस्तान के इदारों पर खामखा प्रोपेगेंडा करेगा, उसको उसका अंजाम भुगतना होगा और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अच्छी बात है नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जंग के माहौल में है, हालात सरहदों पर ख़राब हैं। एक ऐसे मौके पर अपोजिशन की जानिब से अपनी सियासत के लिए महज झूठे इल्ज़ामात लगाना यह घिनौनी साजिश है जो दुश्मनों के हाथों को मजबूत करने के मुतरादिफ है। इसलिए पाकिस्तान को उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मज़ालिम का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों को टार्चर किया जा रहा है, लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है। आज मुख्तलिफ शहरों के अंदर भारत की दरिंदा गासिब फौज की कार्रवाइयों में कई कश्मीरी ज़ख्मी हुए हैं और मुतअद्दिद गिरफ्तार भी किए गए हैं। जबकि पाकिस्तान की जानिब से दुनिया भर से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है कि भारत कश्मीरियों के हुकूक गस्ब कर रहा है और कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के नाम पर मुतअद्दिद कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी रिहाई का कश्मीरी अदालत ने हुक्म भी दे दिया है। इसके बावजूद मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों पर तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जिसकी वजह से चाइना ने और इसी तरह से दुनिया के दीगर बड़े बड़े ताकतों ने पाकिस्तान की हिमायत का इरादा किया है और पाकिस्तान और कश्मीरियों के मौक़िफ़ की हिमायत की है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है,
افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، ایک تازہ رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کے خلاف امریکہ کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، امریکی بمباری میں اضافہ ہوا ہے، لیکن رد عمل میں امریکی فوجی اڈوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ ایک تازہ راکٹ حملہ ہوا ہے امریکہ کے فوجی ایئر بیس پر افغانستان کے اندر، جس میں تاحال کوئی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہو رہی ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ بھارت افغانستان کے اندر سازشیں کر رہا ہے اور طالبان اور امریکہ کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے اسے سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جبکہ ناظرین، طالبان کی تازہ کارروائیوں میں متعدد چیک پوسٹیں فتح کی گئی ہیں۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کی کارروائیوں کے اندر 20 سے زائد کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 5 ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے ہیں اور کئی صوبوں کے اندر طالبان کے سامنے کابل فوجیوں نے ہتھیار بھی ڈالے ہیں۔ جبکہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ افغانستان کے اندر اشرف غنی کی حکومت جان بوجھ کر مخالفین کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے راستے سے ہٹا رہی ہے، جس کی طالبان نے شدید مذمت کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین، بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ پاکستان اور چائنا مشترکہ طور پر بھارت کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، لہٰذا بھارت کو ان دونوں ملکوں پر حملہ کرنا چاہیے، ان دونوں ملکوں کی دھمکیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی کے لیے بھارتی فوج ہائی الرٹ ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، بھارت کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ جو اقوام متحدہ کے امن مشن کی گاڑیوں پر LOC کے قریب فائرنگ ہوئی ہے یا بھارت کی گولہ باری کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، بھارت نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کا جھوٹا الزام ہے، ایسی کچھ بھی گولہ باری بھارت کی جانب سے نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ ناظرین، دنیا بھر کے اندر اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ اقوام متحدہ کے امن مشن پر بھارت ہی نے بمباری کی ہے، بھارت ہی نے شیلنگ کی ہے، گولہ باری کی ہے، جس کے نتیجے میں امن مشن کی گاڑیوں کو نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی اسلحہ بنانے والی جو فیکٹریاں ہیں یا جو ان کے ادارے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کے پاس جدید ترین ہتھیار موجود ہیں۔ پاکستان کے اور چائنا کے خلاف لڑنے کے لیے بیرونی دنیا سے جو گن مشینیں ہیں ان کی منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود جو بھارت کے اندر تیار کیا ہوا اسلحہ ہے وہ پاکستان اور چائنا کے لیے کافی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس کے باوجود بھی بھارت کی مودی حکومت اسلحہ خرید رہی ہے، پاکستان کو اور چائنا کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کا میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ چین کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ایک اور میٹنگ شروع ہونے والی ہے جو آئندہ ہفتے شیڈول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میٹنگ میں مکمل جو چینی فوجیں ہیں ان کو لداخ سے نکالنے پر غور کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین پاکستان سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر پاکستان کی جانب سے مقرر کردہ سفیر نے بیان دیا ہے، انٹرویو دیا ہے کہ امریکہ بھی پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے، امریکہ بھی پاکستان کے موقف کی حمایت کر رہا ہے۔ افغانستان کے اندر بھارت کی دہشت گردی کے حوالے سے جو ثبوت امریکہ کو فراہم کیے گئے ہیں، اس حوالے سے امریکہ نے کارروائی کا اندیا دیا ہے کہ افغانستان کے اندر دراصل بھارت کی را ایجنسی اور اسی طرح سے بھارت کی مودی حکومت مسلسل سازشیں کر کے امریکیوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، امریکی فوجی انخلا میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، دفتر خارجہ کی جانب سے، کہ بھارت امن مشن کی گاڑیوں پر حملہ کر کے دنیا کے اندر اپنی دہشت گردی کو واضح کر چکے ہیں، لہٰذا اقوام متحدہ کے اندر پاکستان مطالبہ کرتا ہے کہ بھارت پر پابندیاں لگائی جائیں اور بھارت کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امن مشن نے، اقوام متحدہ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کی گاڑیوں پر حملہ ہوا تھا جو بھارت کی جانب سے کیا گیا تھا اور اس کے خلاف اقوام متحدہ جلد کوئی بڑا قدم اٹھانے والی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر اور اسی طرح سے پاکستان کے اور افغان بارڈر پر جو بھارت کی را ایجنسی کے نیٹ ورک ہیں ان کے خلاف گمنام ہیروز کے آپریشن جاری ہیں۔ افواج پاکستان کی کارروائیوں کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ کیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین ترکی سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی نے شام کے اندر فوجوں کا جو آپریشن ہے اسے بڑھا دیا ہے اور ترک فوج کے تازہ ترین آپریشن کے اندر کچھ باغیوں کے متعدد ٹھکانے شام کے اندر تباہ کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین، ترکی کی جانب سے شام کے اندر فلاحی منصوبوں کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ ترکی کے فوجی اداروں کا کہنا ہے، ترکی کی حکومت کا کہنا ہے کہ شام کے اندر مسلمانوں کی مہاجرین کی واپسی کے لیے ترکی کام کر رہا ہے۔ بشار الاسد، روس اور ایران کے جنگجوؤں کے خلاف ترکی وہاں کی نہتی شامی عوام کی، مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے۔
اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یونان ترکی کے خلاف اشتعال انگیزی کو بڑھا رہا ہے۔ ترکی کے حکومتی شخصیت کو ہراساں کیا گیا ہے، جس کے خلاف ویانا کنونشن کے تحت یونان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کام یونان اور ترکی کے درمیان حالات کشیدہ ہیں، جو بحر متوسط کے اندر ترکی کی ڈرلنگ کا عمل ہے وہ تیزی سے جاری ہے، جس کی وجہ سے یورپ، فرانس اور یونان مشترکہ طور پر ترکی کے خلاف پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے جو اردگان کے نائب ہیں، جو نائب صدر ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ ترکی اپنی ترقی کو اور اسی طرح سے جو معاشی طور پر تجربات ہیں ان کو جاری رکھے گا اور ڈرلنگ کے عمل کو جاری رکھے گا۔ یورپ کی، امریکہ کی پابندیوں سے ترکی پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام سینیگال کی جانب سے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو دنیا کے مضبوط ترین لیڈر کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے، اور اسے جو ایمانوئل میکرون ہے اس کے مقابلے میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی بااثر شخصیت ہیں جنہوں نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی گستاخانہ نظریات پر ان کو للکارا تھا۔ آگے بڑھتے ناظرین کرام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ پہلی مرتبہ اسرائیل کی جانب سے اعلیٰ ترین یہودی مذہبی رہنما کو UAE متحدہ عرب امارات بھیجا جا رہا ہے، جہاں پر یہودیوں کے لیے مزید جو عبادت خانے ہیں، سینیگوگ ہیں، ان کا افتتاح کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہودیوں کا دینی مدرسہ وہ بھی وہاں UAE کے اندر متحدہ عرب امارات کے اندر قائم کریں گے، اور یہودیوں کی بڑی تعداد متحدہ عرب امارات کے اندر مستقل طور پر مقیم ہو رہی ہے۔ جزیرہ عرب کے اندر واپس یہودی آ رہے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، اور عربوں کے لیے ہلاکت کا یہ سبب بنتا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے غاصب یہودی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ یہودی آبادکاروں نے تازہ حملہ کیا ہے فلسطینیوں کے خلاف، اور ان کے گھروں کو اور جائیدادوں کو آگ لگا دی ہے، جس پر فلسطین کی اتھارٹی نے شدید مذمت کی ہے۔ دوسری جانب فلسطینیوں نے احتجاج کیا ہوا تھا، احتجاجی مظاہرے جاری تھے۔ اس دوران اسرائیل کے ڈرون طیارے کو دیکھا گیا تو فلسطینیوں نے پتھروں کے ذریعے سے اسرائیل کے ڈرون طیارے کو مار گرایا ہے، جو یقیناً فلسطینیوں کے لیے ایک بہادری کی علامت ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ آج بھی ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتارتے ہیں، اور یہی کچھ فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اللہ مدد کر رہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے ڈرون طیارے کو پتھر مار کر گرا دیا ہے، نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور رپورٹ سامنے آ رہی ہے جس میں یہ انکشاف کیا جا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر اسرائیل کے یہودی فلسطینیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور فلسطینیوں کے گھروں پر قبضہ کر کے یہودی آبادکاریاں بنانا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ناظرین کرام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ سعودی عرب اور یمن سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے اندر 100 سے زائد ائمہ کرام کو، خطباء کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ اخوان المسلمین کے حامی تھے، اخوان المسلمین کی تائید کرتے تھے، اخوان المسلمین کے وہ رہنما تھے، ان کی فکر سے، ان کے نظریات سے متاثر تھے۔ کہا جاتا ہے اخوان المسلمین کو سعودی عرب کی جانب سے دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور سعودی عرب کے خطیبوں کو، ائمہ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان کی دہشت گردی کے حوالے سے ممبر و محراب سے باقاعدہ خطبے دیں، لیکن جن خطیبوں نے انکار کیا انہیں اخوان المسلمین کا کارندہ یا رہنما بتا کر گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ سارے خطیب سعودی ہیں، سعودی نیشنل ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے سعودی عرب پر تنقید کی ہے اور سعودی عرب کے خلاف پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا ہے کہ جو سیاسی مخالفین کو جیلوں کے اندر ڈال کر تشدد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام یمن سے خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کی سازشیں ناکام ہو چکی ہیں۔ علیحدگی پسندوں کو سپورٹ متحدہ عرب امارات کر رہا تھا یمن کی منتخب عبدالرب ہادی منصور کی حکومت کے خلاف، لیکن اب معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، معاملات حل ہو گئے ہیں، تنازعات حل ہو گئے ہیں، اور اب مخلوط اور مشترکہ حکومت بنانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل یمن کے اندر یمن کو تقسیم کر کے فوجی اڈے بنا رہا ہے تاکہ یمن کے وسائل پر کنٹرول حاصل کیا جائے۔ سعودی عرب بھی اس حوالے سے ناراض ہے متحدہ عرب امارات سے۔ آگے بڑھتے ناظرین کرام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام امریکہ، چائنا اور کینیڈا سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے روس کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ روس امریکہ کے اندر جاسوسی کر رہا ہے، ہیکرز کے ذریعے سے خفیہ معلومات چرا رہا ہے۔ اسی حوالے سے جو بائیڈن کی حکومت نے بھی روس کے خلاف پابندیاں لگانے پر غور و فکر شروع کر دیا ہے، اور اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ نے اپنے بقیہ 2 قونصل خانے بھی روس کے اندر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد روس اور امریکہ کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ناظرین کرام چائنا کے ساتھ بھی حالات کشیدہ ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے مزید چینی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ چین نے بھی رد عمل کے طور پر امریکی کمپنیوں پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے،
جبکہ ناظرین کام اب تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ 900 ارب ڈالر کا جو کورونا کی وجہ سے عوامی بجٹ ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ پیش کر رہی ہے، جس پر جو بائیڈن کی حکومت بھی شاید متفق ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چین اور کینیڈا کے درمیان بھی حالات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ کینیڈا نے اپنے شہریوں کو چین کے اندر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ فرانس سے، انڈونیشیا سے اور صومالیہ سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کے اندر چارلی ایبڈو پر حملے کے جرم میں مزید 4 لوگوں پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، انہیں سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چارلی ایبڈو کو فرانس کے صدر نے گستاخانہ خاکے شائع کرنے کی اجازت دی تھی، اور یوں فرانس کے اندر اشتعال انگیزی جاری ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، اور فرانس کے اندر متنازع قوانین کی وجہ سے انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی مظاہرے کر رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ انڈونیشیا کے اندر حالات کشیدہ ہیں۔ ایک معروف مذہبی اسکالر کی گرفتاری کے بعد انڈونیشیا کی پولیس اور حکومت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں، اور معروف مذہبی اسکالر کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ انڈونیشیا کی حکومت کے خلاف پریشر بڑھتا جا رہا ہے عوام کا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہ لائے جائیں، اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے، ورنہ انڈونیشیا کے اندر حالات جنگ کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں صومالیہ سے کہ وہاں پر کھیل کے میدان کے قریب ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے، جس میں فوجی عہدیدار مارے گئے ہیں، متعدد فوجی عہدیدار اس سے دھماکے کے اندر ہلاک ہو چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے افریقہ کے مختلف ممالک کے اندر استعماری سازشی جو اعلٰی ہیں، غارت گر ہیں، وہ مسلسل وہاں کے امن کو خراب کر رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔